बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रज़वाना का शोहर और सास बिला वजह इस पर बहुत तशद्दुद करते और पास बैठे इसके बच्चे रो रहे होते तो रज़वाना कहती, बच्चों के सामने ना मारा करें, वो रोने लग जाते हैं। एक दिन रज़वाना पड़ोसन से रोटी मांगने चली गई क्योंकि बच्चे भूखे थे, तो इसके शोहर ने मार पीट कर इसे घर से निकाल दिया और फिर इसकी कोई खबर ना मिली। बच्चे जवान होकर कमाने लगे तो वो भी कहीं चले गए, तो पीछे दोनों माँ बेटा भी आसरा हो गए और कई कई दिन भूखे रहते। तो एक दिन मोहल्ले वाले इन्हें ओल्ड होम छोड़ने चले गए, तो वहाँ इनके कदमों तले से ज़मीन निकल गई क्योंकि वहाँ इसकी सुबह ही से रज़वाना को चक्कर आ रहे थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और किचन में काम करते करते अब इसका दिमाग चकराने लगा था। खाना बनाने के बाद जब इसने बर्तनों का अंबार देखा तो इसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। रात को इसकी सास की बहन और बहू आई थी। इसकी सास ने डिनर सेट काफ़ी महंगा वाला रखा था, लेकिन रज़वाना को बुखार था, इसलिए रात को इससे बर्तन नहीं धो लिए। इसने सास के सामने बड़ी मिन्नत समाजत की थी कि अम्मा जी मुझे बुखार है, मैं सुबह होते ही साफ़ सफाई कर दूँगी। शायद बहन के आने की खुशी थी कि इसकी सास ने इसे कुछ नहीं कहा। वो कहने लगी, ठीक है, सुबह उठते ही कर देना। रात को जैसे ही वो बिस्तर पर लेटी थी तो बुखार की वजह से सो गई थी, लेकिन सुबह उठते ही ये ध्यान था कि किचन इसे ही साफ़ करना है। बच्चों को स्कूल भेजकर अपने शोहर अलियास को नाश्ता देकर दुकान भेजकर वो किचन में ही आई थी। सास अभी तक सोई पड़ी थी क्योंकि रात देर तक अपनी बहन और इसकी बहू बेटों से बातें करती रही थी। रज़वाना ने दोपहर का खाना भी बना लिया था, लेकिन चक्कर ही आए जा रहे थे। एक तो गर्मी और दूसरा बुखार। इसने गहरी सांस ली और बर्तन धोने लगी, लेकिन बर्तन धोते धोते इसको बड़ी ज़ोर का चक्कर आया था कि पूरा किचन घूमता हुआ महसूस हुआ। वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाई, पर गिर गई। इसके हाथ में पकड़ी डिनर सेट की कांच की चावल वाली ट्रे थी जो ज़मीन पर गिर के चिटाख से टूट गई। कुछ ही देर में इसकी सास जब किचन में आई तो रज़वाना को ज़मीन पर लेटा देखा और साथ में अपनी कीमती डिनर सेट की टूटी हुई डिश देखी तो मगलियात बने लगी। वो कहने लगी, कमीनी औरत, ये क्या किया तूने? कमबख्त, मेरा डिनर सेट ख़राब कर दिया। बाप ने तो तुझे 4 जोड़े देकर भेज दिया था। अरे ये सब कुछ मेरा था, इसलिए तू मेरी चीज़ें बर्बाद कर रही है। रज़वाना की सास को तो इस बात का भी एहसास नहीं था कि वो बेचारी चकरा कर गिर पड़ी है। तेज़ बुखार में वो बर्तन धो रही है। इसे तो बस यही था कि इसकी कांच की डिश क्यों टूट गई। इसने पैर की ज़रब ज़ोर से रज़वाना के पेट में मारी थी कि वो बुलबुला उठी। वो तड़प कर उठकर बैठी और कहने लगी, ये ड्रामे मेरे सामने ना कर। फिर इसकी चुटकियाँ पकड़कर इसे खड़ा किया। वो कराने लगी और कहने लगी, कमीनी, ये तूने क्या किया है? अंधी हो गई थी क्या? अचानक से यूं खड़े होने पर बड़ी डिश का कांच रज़वाना के पाँव में चुभा था। इसी वक्त बच्चे भी स्कूल से वापस आ चुके थे। बाहर का बैरूनी दरवाज़ा बजा जा रहा था। पूरा पाँव रज़वाना का लहू लहान हो चुका था। इसकी सास ने बहुत ज़ोर से इसे किचन से बाहर निकाल कर सहन में धकेला था। वो बेचारी फिर से गिरी, रोने लगी। सास गुस्से से वापस अपने कमरे में चली गई। इसने अपने पाँव से बड़ी मुश्किल से कांच का टुकड़ा निकाला था। फिर रोते धोते उठकर बैरूनी दरवाज़ा खोला तो इसका बेटा और बेटी घर में दाखिल हुए। माँ के पैर से बहता खून देखकर बड़ा बेटा फ़ौरन से फ़िक्रमंद हुआ था। वो कहने लगा, अम्मी आपके पाँव को क्या हुआ? तो वो कहने लगी, कुछ नहीं, कांच चुभ गया है। दोनों बच्चे आते ही सहम गए थे। फटाफट से बेटे ने जेब से टिश्यू निकाला और अपनी माँ के पाँव पे रखने लगा। अपनी माँ को इसने सहन में रखी कुर्सी पर बिठाया। वो रोए जा रही थी तो वो कहने लगा, अम्मी आपको तो बहुत तेज़ बुखार है, पूरा जिस्म तक जल रहा है। रज़वाना कहने लगी, सर में भी बहुत दर्द है। हालांकि फैज़ान महज 8 साल का था, लेकिन माँ के दुख दर्द और तकलीफ़ को अपने अंदर महसूस करता था। यही हाल फरवा का भी था, क्योंकि जब इसने होश संभाली थी दादी और बाप को एक ही काम करते देखा था कि वो इसकी माँ को या तो मुगलियात बकते रहते थे या फिर मारते पीटते रहते थे, और दोनों बच्चे डर कर सहम कर अपने कमरे के कोने में बैठ जाते थे और कांपने लगते थे।
ہی رضوانہ کے چلانے کی آوازیں اٹھتی تھی تو دونوں کے آنسو بہتے رہتے تھے۔ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ ہماری ماں کو کچھ نہ ہو، کیونکہ انہیں اپنی ماں سے ہی محبت ملی تھی۔ باپ کو تو پتہ نہیں رضوانہ کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں سے بھی خدا واسطے کا بیر تھا، ہر وقت ان پر چیختا چلاتا رہتا تھا۔ بہرحال فیضان نے اپنی ماں کے پیروں سے خون صاف کیا، پھر چھوٹی بہن فروا سے کہنے لگا کہ جاؤ سپرے لے کر آؤ۔ پیر پر سپرے لگایا تو فیضان نے جلدی سے کپڑے کی پٹی اپنی ماں کے پیر پہ باندھ دی اور سہارا دیتا ہوا اسے اس کے کمرے میں لے ہی گیا۔ اس نے اپنا بیگ بھی ابھی تک نہیں اتارا تھا، بیگ کندھوں پہ لٹک رہا تھا، لیکن ماں کی فکر ستائی رہی تھی۔ جا کر رضوانہ کو بیڈ پر لٹایا اور کہنے لگا، امی آپ آرام کریں، برتن میں اور فروا دھو لیں گے، میں آپ کے لیے ابھی چائے بنا کر لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ فٹافٹ سے کمرے سے باہر گیا۔ فروا تب تک یونیفارم بدل چکی تھی۔ فیضان نے بھی یونیفارم بدلا اور دونوں بہن بھائی کچن میں آ گئے۔ پہلے سارے کانچ اکٹھے کر کے اٹھائے، پھر دونوں نے مل کر برتن دھوئے اور پھر پورا کچن صاف کیا۔ صرف اپنی ماں کے لیے چائے بنائی، اسے دعا دی اور چائے کا کپ دیا۔ رضوانہ کے لیے اس اذیت بری زندگی میں اگر خوشی کی کوئی رمق باقی تھی تو وہ اس کے بچے تھے۔ اگر وہ زندہ تھی تو شاید ان کو دیکھ کر جی رہی تھی، ورنہ فرقان نے تو کبھی بھی اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا تھا، ہمیشہ اسے ذلیل کرتا رہتا تھا اور اسے ڈانٹتے رہتا تھا۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ جہیز نہیں لائی تھی، اس کے والدین کے پاس دینے کے لیے جہیز نہ تھا، اور اس کے والدین نے یہ بات پہلے فرقان اور اس کی والدہ کو نہیں بتائی تھی۔ وہ تو سمجھے تھے کہ باپ اپنی بیٹی کو ٹرک بھر کر جہیز دے گا، لیکن اس کا باپ تو پہلے سے ہی مقروض تھا۔ پہلے تو یہ کہہ کر ٹالتے رہے کہ ہم جہیز شادی کے بعد دے دیں گے، ابھی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ پھر شادی ہو گئی اور رخصتی بھی ہو گئی تو شادی کی رات ہی رضوانہ نے پرانے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اسے کہا تھا کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ آج کی رات میرا کمرہ نئے فرنیچر سے سجا ہوگا، لیکن تمہارے باپ نے تو لگتا ہے کہ لمبے ہی وعدے کر لیے ہیں۔ رضوانہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس نے اس کی تعریف کرنے کے بجائے تانا دیا تھا۔ رضوانہ کے باپ نے ایک سونے کی انگوٹھی رضوانہ کو پہنائی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ ویسے تمہارے ابا کب تک فرنیچر دیں گے؟ رضوانہ جانتی تھی کہ باپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اسے جہیز دے سکے، بس دلاسا دے کے شادی کی تھی کہ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بات پرانی ہو جائے گی۔ رضوانہ نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ، جب ان کے پاس ہو جائے گا تو وہ دے دیں گے۔ وہ کہنے لگا، دیکھو اگر اب تمہارے ابا دیر سے فرنیچر اور تمہارا جہیز دیں گے تو انہیں کہنا کہ اچھا دیں، فرنیچر چنیوٹ کا ہونا چاہیے، کمرے میں سجے تو پتہ چلے کہ کوئی فرنیچر تو لگا ہے، اور ہمارا تو ڈرائنگ روم بھی تقریباً خالی ہے، اماں کا بس ایک پرانا صوفہ پڑا ہے۔ اپنے ابا سے کہنا کہ ڈرائنگ روم کا فرنیچر بھی ضرور دیں، پتہ تو چلے کہ فرقان کی شادی پہ اس کی بیوی بڑا اچھا اور مہنگا فرنیچر لائی ہے۔ تمہیں پتہ ہے یہ مرد کی شان ہوتی ہے، یار دوست آئیں گے یا برادری والے آئیں گے تو کتنی میری ناک اونچی ہو جائے گی ان کے سامنے کہ سسرال والوں نے بڑی عزت دی ہے داماد کو، بڑا مہنگا فرنیچر دیا ہے، اور تم اپنے باپ سے کہنا کہ میری شاپنگ کے پیسے مجھے کیش میں دے دے، میں اپنی پسند سے مہنگے اور برانڈ کے کپڑے خریدوں گا تاکہ پتہ چلے کہ سسرال والوں سے جوڑے ملے ہیں۔ فرقان کی باتیں رضوانہ کا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ بہرحال اس نے چپ ہی سادھ لی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ صبح اٹھی تو ساس کی باتیں بھی شوہر سے مختلف نہ تھیں۔ وہ کہنے لگی، میں نے اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی تم سے کی ہے، میرے بیٹے کو تو بڑے بڑے اونچے اونچے خاندان سے رشتے آتے تھے، لیکن بس تم مجھے اچھی لگ گئی، تو دیکھو اب تمہارے باپ نے وقت مانگا ہے تو یہ تو نہیں ہوگا کہ بعد میں جہیز دینے سے مکر جائے۔ رضوانہ تو گم سم تھی، جس بات کو اس کے باپ نے معمولی سمجھا تھا اور کہا تھا کہ 4 دن کے تانے دے گی تمہاری ساس تو وہ تم سن لینا، لیکن بیٹا میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اگر میں شروع سے ہی لڑکے اور لڑکی کی ماں کو یہ بتا دیتا کہ میں جہیز دینے کے قابل نہیں ہوں تو تمہاری شادی نہ ہوتی۔ اب شادی کے بعد تم خود سنوار لینا، تمہاری 2 چھوٹی بہنیں اور بھی ہیں، اور میرے پاس اتنی ہمت نہیں کہ میں انہیں بھی جہیز میں سے کچھ دے سکوں۔ تمہارے شوہر کا کام اچھا ہے، اچھا کماتا ہے، ایسے جوڑ جاڑ کر تم اپنا فرنیچر اور سامان بنا لینا،
لیکن وہ کہاں جانتے تھے کہ ساس اور شوہر دونوں ہی اس کی بیٹی کا جینا محال کر دیں گے۔ شادی کے دن جیسے جیسے گزرنے لگے تھے، ساس اور شوہر کا اصرار بڑھنے لگا تھا کہ ابا سے کہو کب دے گے جہیز۔ رضوانہ نے جھوٹ بول دیا کہ میرے ابا نے جن پیسوں سے میرا جہیز خریدنا تھا وہ چوری ہو گئے ہیں، اور کیا کہہ سکتی تھی۔ یہ سننا تھا کہ ایک تماشا سا لگ گیا تھا۔ فرقان کو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اس نے نئی نویلی دلہن کا بھی لحاظ نہیں کیا اور ایک تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ وہ کہنے لگی، جھوٹی مکار عورت، تو بھی جھوٹی اور تیرا باپ بھی جھوٹا ہے، میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ میں تو اپنے سب دوست اور برادری والوں میں بڑا اکڑ اکڑ کے کہہ رہا تھا کہ میرا جہیز بڑا شاندار آئے گا، اور اب تیرا باپ اپنے گلے سے مصیبت اتار کر میرے گلے میں ڈال کر مکر رہا ہے۔ اب کہہ رہا ہے کہ پیسے چوری ہو گئے، تم کسی الو بنا رہی ہو۔ فرقان نے اس دن رضوانہ کو بہت مارا تھا اور پھر اسے میکے بھیج دیا کہ جہیز لے کر آنا، لیکن چند دن بعد ہی جب رضوانہ کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ خبر جب فرقان کو ملی تو اس نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی۔ برادری کے لوگوں نے فرقان اور اس کی ماں کو بہت باتیں سنائیں کہ لڑکی بہت اچھی تھی اور اس وقت تمہارے بیٹے کی ماں بننے والی ہے۔ ایک جہیز کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو، تمہارے گھر میں کون سی کسی چیز کی کمی ہے؟ بہرحال جب بہت لوگوں نے باتیں سنانی شروع کی تو ان کی باتوں سے بچنے کے لیے فرقان اور اس کی ماں کو رضوانہ کو واپس گھر لانا پڑا، لیکن ان کی ظلم اور زیادتی بڑھتی جا رہی تھی۔ رضوانہ اگر مشین میں کپڑے دھونے لگتی تو اس کی ساس کہتی، خبردار، جو میری مشین کو ہاتھ بھی لگایا تم نے، اپنے کپڑے ہاتھ سے دھو، اور میرے اور فرقان کے بھی۔ جب تمہارے باپ کی اتنی اوقات ہی نہیں کہ مشین دے سکے تو تمہیں کپڑے ہاتھ سے ہی دھونے پڑیں گے۔ اس حالت میں بھی رضوانہ ہاتھ سے کپڑے دھوتی تھی اور سارے کام کرتی تھی۔ اللہ نے بیٹا دیا تو رضوانہ کو کچھ آس ہوئی کہ شاید فرقان کا رویہ بدل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ بیٹے کی ذمہ داری بھی مکمل طور پر اس پر تھی۔ بچہ رات کو روتا تو فرقان اسے گالیاں بکتا اور کہتا کہ اس کو باہر لے جاؤ ورنہ میں اس کا بھی گلا گھونٹ کے مار ڈالوں گا۔ کمینہ رات بھر روتا ہی رہتا ہے اپنی منحوس ماں کی طرح۔ فیضان ابھی 1 سال کا تھا جب رضوانہ پھر سے امید سے ہو گئی۔ اس کی ساس کہنے لگی کہ پہلے ہی ہم تیرا بوجھ اٹھا رہے ہیں اور اب تو بچے پہ بچے پیدا کر کے میرے بیٹے پہ اور بوجھ ڈالنا چاہتی ہے۔ تیرا تو میں یہ بچہ ضائع کروا دوں گی۔ یہ سن کر رضوانہ نے ہاتھ جوڑ کر اپنی ساس کے سامنے انہیں کہا کہ خدا کے لیے یہ مت کیجیے گا، یہ گناہ ہے۔ اس کی ساس کہنے لگی کہ یہ مت سمجھنا کہ اب میں تم پہ رحم کھاؤں گی، کیونکہ رضوانہ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی اور ڈاکٹر نے بھی اسے بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا تھا، لیکن یہاں کون ایسا تھا جو اس کے حال پہ رحم کھاتا۔ دوسری بیٹی کی پیدائش کے بعد وہ بالکل نڈال ہو گئی تھی، آنکھوں کے گرد حلقے گہرے ہونے لگے تھے، اس کی چہرے کی ساری شادابی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ شوہر ہمیشہ انجان انسان کی طرح رہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تم میرے ٹکڑوں پہ پل رہی ہو۔ جب بھی خاندان برادری والے اس کے گھر آتے اور یہ کہتے کہ تمہارے گھر میں تو کوئی بھی نئی چیز موجود نہیں ہے، تمہاری بیوی تو 4 جوڑے لا کر ہی تم پر آ کر بیٹھ گئی ہے، تو ایسی باتیں فرقان کو تپا کے رکھ دیتی تھی۔ مہمانوں کے جاتے ہی وہ رضوانہ پر برسنے لگتا تھا، تو کبھی اسے مغلیات بکتا اور پھر کبھی اسے مارتا پیٹتا تھا۔ جیسے ہی بچوں نے ہوش سنبھالا تھا وہ یہی سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ صرف ایک ماں کا پیار انہیں نصیب ہوا تھا، نہ دادی پیار کرتی تھی اور نہ ہی باپ، اس لیے دل ہی دل میں ان کی ماں کی اہمیت ان کی نظروں میں بڑھنے لگی۔ ایک بار فرقان کا دکان سے گھر پر آیا تو کہنے لگا کہ جلدی سے روٹی بنا کر دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اسی وقت رضوانہ بچوں کو کھانا دے رہی تھی کیونکہ انہیں سونا تھا۔ وہ کہنے لگی، بس 10 منٹ بچوں کو کھانا کھلا دوں، پھر آپ کو روٹی بنا دیتی ہوں۔ رضوانہ نے یہ کہنا تھا کہ فرقان نے بچوں کے سامنے ہی کھانے کی پلیٹ اٹھائی اور باہر پھینک دی۔ وہ کہنے لگا کہ میری بات کا انکار کرتی ہے، آج کے بعد نہ میں تجھے روٹی دوں گا اور نہ ہی تیرے بچوں کو۔ جب سب بھوک سے تڑپیں گے تو پتہ چلے گا کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ تمہیں میری بھوک کا کوئی احساس نہیں اور بچوں کا خیال ہے۔ رضوانہ یہ سن کر حیران تھی
اور اس کا رویہ دیکھ کر پریشان کہ آخر وہ اسی کی اولاد ہے، لیکن اس کو اندازہ نہیں تھا کہ سچ مچ فرقان اس کا کھانا بند کر دے گا۔ جیسے رضوانہ نے کھانا بنایا تو اس کی ساس نے روٹی سالن اٹھایا اور اپنے کمرے میں جا کر رکھ لیا اور فریج بھی لاک کر دی۔ وہ کہنے لگی تمہیں اور تمہارے بچوں کو کچھ بھی کھانے کو نہیں دوں گی کیونکہ فرقان نے منع کیا ہے۔ یہ سن کر رضوانہ نے کہا کہ اماں جی بے شک آپ مجھے کھانے کو کچھ نہیں دیں، لیکن بچے تو معصوم ہیں، وہ بھوکے کیسے رہیں گے؟ اب میرے بچوں کو روٹی دے دے۔ اس نے اپنی ساس کی بہت منت سماجت کی، لیکن اس کے دل میں رحم نہیں آیا تو رضوانہ نے مجبوراً پڑوس سے کھانا منگوا کر اپنے بچوں کو کھلایا تھا، لیکن اس کے شوہر کے دل میں ذرا بھی اپنے بچوں کے لیے محبت نہ تھی۔ آج فرقان دکان سے جلدی واپس آ گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے گھر کا دروازہ کھولا تو سامنے بچے ہیں اور رضوانہ کھانا کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے فوراً پلیٹ ان کے آگے سے چھین لی اور کہنے لگا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ میں تو اپنی ماں کو منع کر کے گیا تھا کہ ان فقیروں کو کھانا نہ دے۔ یہ سن کر رضوانہ کہنے لگی کہ میں پڑوسیوں سے مانگ کر لائی ہوں کیونکہ بچے بھوکے تھے۔ آپ کیوں اپنے ہی بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں؟ وہ آپ کی اولاد ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ فرقان نے رضوانہ کو مارنا شروع کر دیا۔ اس کے بڑے بیٹے نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا تھا اور پیچھے دھکا دیا تھا اور کہنے لگا کہ اس طرح ہماری ماں کو مت مارے۔ یہ سننا تھا کہ فرقان نے اپنے بیٹے کی منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور رضوانہ سے کہنے لگا کمینی تو نے میرے بچوں کے دل میں میرے خلاف زہر بھرا ہے، اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ دونوں بچے باپ کے پاؤں پکڑ کر رونے لگے کہ ہماری ماں کو چھوڑ دو، لیکن فرقان نے رضوانہ کو دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ وہ کہنے لگا دوبارہ یہاں قدم مت رکھنا ورنہ تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ پوری رات وہ دروازہ کھٹکھٹاتی رہی لیکن فرقان نے دروازہ نہیں کھولا۔ دونوں بچوں کو بھی ان کے کمرے میں جا کر پھینک کر دروازہ بند کر کے لاک کر دیا اور خود اپنے کمرے میں جا کے بے فکر ہو کر سو گیا۔ لیکن جب صبح اس کی ساس نے دروازہ کھولا تو ان کی جان نکلی تھی کیونکہ رضوانہ وہاں سے جا چکی تھی۔ اس کے بچے اس بات پر بہت روئے تھے۔ ان پر باپ اور دادی نے مزید ظلم شروع کر دیا تھا۔ اس کی دادی نے 6 سالہ فروا سے گھر کے کام کاج کروانے شروع کر دیے تھے۔ وہ کہتی تھی کہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اس لیے مجھ سے یہ کام نہیں ہوتے۔ کم عمری میں ہی فروا نے کھانا بنانا بھی سیکھ لیا تھا اور یہ سارے کام کرنے لگی تھی۔ فرقان کا تو وہی رویہ تھا، ہر وقت چیختا چلاتا رہتا تھا۔ رضوانہ کے بعد اب اس کے بچے عتاب کا نشان بننے لگے تھے۔ فیضان بہت محنت سے پڑھنے لگا اور اپنی بہن کا بھی بہت خیال رکھتا تھا۔ دونوں بہن بھائی ذہین تھے، اس لیے جیسے ہی دونوں نے 10ویں جماعت پاس کی تو گھر میں ہی ایک ٹیوشن سینٹر کھول لیا تھا اور بچوں کو پڑھانے لگے۔ گھر میں پیسے آنا لگا۔ فرقان کی دکان میں کافی نقصان ہونے لگا تھا اور اب اس سے محنت بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس نے بیٹے سے کہا کہ تعلیم چھوڑو اور میری دکان سنبھالو، لیکن بیٹے نے کہا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ دکان بھی سنبھال لیتا تھا لیکن اس نے اپنا تعلیمی سلسلہ نہیں چھوڑا۔ جیسے ہی اس کے بیٹے کی اچھی سی نوکری لگی تو ایک رات وہ اپنی بہن کو لے کر اس گھر سے چلا گیا۔ تب تک فرقان کو گھر بیٹھنے کی عادت پڑ چکی تھی، اب اس سے کام بھی نہیں ہوتا تھا۔ جسم میں بہت درد رہنے لگا تھا، وزن بھی کافی بڑھ گیا تھا، ذرا سا چلتا تھا تو سانس پھولتا تھا اور ماں کا بھی یہی حال تھا کہ بوڑھی ہو چکی تھی، سارے کام فروا کرتی تھی، اس لیے اس کو تو اٹھ کر پانی پینے کی بھی عادت نہیں رہی تھی۔ دونوں بہن بھائی کیا گئے ان ماں بیٹے پر تو فاقے ہونے لگے تھے۔ نہ ہی اس کا دکان میں جا کے کمانے کا دل چاہتا تھا۔ اس نے دکان کرائے پر دے دی لیکن کرائے داروں نے اس کی دکان دھوکے سے اپنے نام کروا لی اور اب اسے کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ دونوں ماں بیٹا گھر پر بیٹھے روتے رہتے تھے۔ لوگوں کے سامنے بھیک مانگ کر فرقان کی ماں اپنا پیٹ بھرتی تھی، پڑوسیوں سے کھانا مانگتی تھی تو کبھی کوئی دے دیتا اور کبھی کوئی صاف کہہ دیتا کہ تم نے اپنی بہو کے ساتھ کبھی بھی اچھا سلوک نہیں کیا، اسی لیے تمہیں اپنی بہو کی ہی بد دعائیں لگ رہی ہیں۔ یہ سن کر اسے بھی اپنی کیے پر بہت شرمندگی تھی، لیکن وہ اب کیا کہہ سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ فرقان کو نشے کی لت لگ گئی اور وہ جوا بھی کھیلنے لگا، یہاں تک کہ اس نے ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ اپنے گھر کا سودا کرنا ہے، ہم کرائے کے گھر میں رہیں گے۔ اس کی ماں کہنے لگی ایک چھت ہی تو اپنی ہے اور تو نے کمانا بھی چھوڑ دیا ہے، اب تو مجھے کرائے میں کہاں دھکے کھلوائے گا۔
وہ کہنے لگا کہ یہ سب کچھ تیری ہی تربیت کا نتیجہ ہے۔ تو نے ہمیشہ مجھے ہر ایک سے لڑنا جھگڑنا سکھایا ہے، پیسوں کا لالچ سکھایا ہے۔ تیرے ہی کہنے پر میں نے رضوانہ کے ساتھ یہ سب سلوک کیا اور وہ بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے اپنے بچوں کو کبھی سینے سے لگا کر نہیں دیکھا، ان سے پیار نہیں کیا، اس لیے وہ لوگ بھی جب کسی قابل ہو گئے تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس سب میں تیرا قصور ہے، اس لیے میں یہ گھر بیچ رہا ہوں۔ اگر تو نے میرے ساتھ کرائے پہ رہنا ہے تو رہ لے، ورنہ جہاں دل چاہتا ہے چلی جا۔ فرقان کے منہ سے یہ سن کر وہ آنکھوں میں مٹھیاں رکھ کے روئی تھی۔ اسے اب اپنے لیے بھی بہت پچھتاوا ہوا تھا، لیکن ایسے پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وقت کی ڈور ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ نہ رضوانہ رہی تھی اور نہ ہی اس کے بچے۔ کرائے کے گھر میں صرف ایک ہی کمرہ چھوٹا سا صحن تھا۔ کمرے میں فرقان سو جاتا اور اس کی بوڑھی ماں صحن میں سردی گرمی میں وہیں پڑی رہتی۔ اب تو وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ فرقان کو اپنی ماں کی بھی کوئی پرواہ نہ تھی، کیونکہ ماں نے کبھی پرواہ کرنا سکھایا ہی نہیں تھا۔ ہمیشہ کہتی تھی کہ اپنی بیوی کو پیروں کی جوتی کی نوک پر رکھنا، پھر ہی وہ اپنی اوقات میں رہے گی۔ اور فرقان وہی سب کرتا آیا تھا جو اس کی ماں نے اس سے کہا تھا، لیکن آج وہ پچھتا رہا تھا۔ اگر اس نے رضوانہ اور بچوں کے ساتھ پیار، شفقت اور محبت کا معاملہ کیا ہوتا تو آج اسے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ تو بہت ہی صابر عورت تھی جو ان حالات میں بھی ان کے ساتھ گزارا کر لیتی تھی، لیکن فرقان نے ہمیشہ اسے مارا تھا، پیٹا تھا، دھکے دیے تھے، اسے تانے دیے تھے، اور آج اس کی حالت یہ تھی کہ جب جوان بیٹے کی کمائی کھانے کا وقت آیا تو بیٹا اور بیٹی بھی اس کے گھر سے جا چکے تھے۔ کئی مہینے گزر گئے، گھر کا کرایہ نہیں دیا جا رہا تھا، کیونکہ فرقان نشہ کرتا تھا اور جوئے میں سارے پیسے اڑا چکا تھا۔ اب تو گھر کے کرائے کے لیے بھی پیسے ختم ہو چکے تھے اور کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ مالک مکان نے بھی گھر سے نکلنے کے لیے کہہ دیا۔ پڑوسیوں نے بوڑھی ماں پر ترس کھا کر اسے اولڈ ہاؤس میں بھجوا دیا۔ جیسے ہی اس کی ماں اولڈ ہاؤس گئی اور جو کچھ اس نے سامنے دیکھا تو وہ سب دیکھ کر فرقان کی ماں کے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ وہ رضوانہ تھی۔ گھر سے نکلنے کے بعد وہ ایک اولڈ ہاؤس میں کام کرنے لگی تھی، یہاں تک کہ اس کی مالکن نے وہ اولڈ ہاؤس اسی کے نام کر دیا اور اس کے بچے بھی اس کے پاس تھے۔ اپنی ماں کو جیسے ہی بچوں نے دیکھا تھا، اپنا گھر چھوڑ کر ماں کے پاس چلے آئے تھے۔ اسی اولڈ ہاؤس کے برابر میں بہت بڑا مکان تھا جہاں رضوانہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ جب اس نے اپنی ساس کو دیکھا تو نظریں چرا گئی۔ اس کی ساس رونے لگی اور ہاتھ جوڑنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی۔ لیکن رضوانہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کہنے لگی، میں نے اپنا اور آپ کا معاملہ اپنے رب کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ اس اولڈ ہاؤس میں رہ سکتی ہیں، لیکن بہتر ہوگا کہ آپ مجھ سے کوئی بھی پرانی رشتہ داری مت نکالیے گا۔ میں نے اکیلا جینا سیکھ لیا ہے۔ جب فرقان کو پتہ چلا تو وہ بھی بار بار وہ آ کر رہنے لگا اور رضوانہ سے معافی تلافی کرنے لگا، لیکن ابھی اس کی حالت بہت ابتر ہو گئی تھی، وہ کمزور ہو گیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر رضوانہ نے اسے معاف تو نہیں کیا، البتہ منشیات کے ہاسپٹل میں داخل کروا دیا تاکہ اس کی یہ غلط عادت ہٹ سکے، لیکن علاج کے دوران میں ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ رضوانہ کی ساس اب رضوانہ کے ساتھ رہتی تھی اور وہ اس کی خدمت بھی کرتی تھی، لیکن اس سے کبھی بھی بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آج رضوانہ کے بچے کامیاب ہو چکے تھے، بیٹی کی بہت اچھی جگہ شادی بھی ہو گئی، کیونکہ اس نے محنت نہیں چھوڑی تھی، اس لیے اللہ نے اس کے دن بدل دیے۔ لیکن جو کچھ اس کی ساس اور فرقان نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ بھی اس کی سزا پا چکے تھے۔ کاش کہ انسان وقت پر وہ کرے جو اسے کرنا چاہیے ہے، تو کبھی بھی ایسے دن دیکھنے کو نہیں ملتے۔ ہم دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنا گھر برباد کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں اس کا پچھتاوا ساری زندگی رہتا ہے۔